तवाफ करती हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अब ये हमारा जो इनागुरल सेशन है वो तकरीबन इख्तिताम को है। 2-3 मुझे ऐलान करना है। एक तो ये कि किताबें आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। 100 रुपये की किताब जो प्रिंटिंग चार्ज आया है वो आपके सहाबियात पे है और 40 रुपये की हिंदी की किताब का है। अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से ले लीजिए, बल्कि ले करके किसी को दे दीजिए। दूसरा ऐलान ये है कि सारे पूरे जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है फंक्शन, उसको अकेले हमारे मैनेजर साहब ने कहा कि सारा बर्डन मुझे दे दो और तुम जाकर के फ्री होकर के काम करो। तो मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे उनका जिक्र करूँ। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े रहते हैं, ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जिनके कदमों में कई ताज पड़े हैं वो एक MLA भी हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं और शिबली कॉलेज के मैनेजर भी हैं। और मैं बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप मेरी कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं हैं। और आप सिर्फ आपको मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है और अपने ख्यालात का इजहार करना है सर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आपकी तकरीर खत्म होने के बाद 6 मिनट का एक बच्चियों ने ड्रामा है, उसको आप देख लीजिएगा, फिर ये जलसा खत्म हो जाएगा। दूसरा जलसा 2 बजे से होगा, उसमें भी शरीक होइए। सब बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे ख्यालात आपको फिर नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत की है, 6-6 घंटा लोगों ने वेट करके ट्रेन का और जहाज का, और 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे के सफर करके 15,000 रुपये खर्च करके यहाँ आए हैं। तो 10 मिनट उनकी बातें सुनिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं मैनेजर साहब से बेहद दरख्वास्त, मैनेजर साहब को कभी कभी ये भी शिकायत रहती है जी, मैनेजर साहब को ये भी शिकायत रहती है कि वो इतना काम नहीं कर पाते। तो बस एक शेर आपके लिए सर कि फलदार के नसीब में पत्थर की चोट है, गर हौसला नहीं तो बेसमर रहो। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल यहाँ पे, और आप जो कुछ हम उनको नसीहत करना चाहें, और उसके बाद ड्रामा देख करके ये खत्म, फिर खाना खा करके आइएगा। 2 बजे फिर यही महफिल सजेगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज के इस बस में मौजूद हमारे साथ हमारे इस डाइश पे मोस्ट रिस्पेक्टेड आली जनाब प्रोफेसर मुजम्मिल साहब, जो हमारे XVC हैं आगरा यूनिवर्सिटी के, और भी बहुत सारी जगहों पे वो इंगेज रहे हैं, मैं जानता हूँ। और उन्हीं के साथ हमारे साथ बैठे हुए शेख अबू जैद साहब ज़मीर, पुणे से चल के ज़मीर साहब आए हैं हमारे बीच में। हमारे तीसरे मेहमान नईमुल्ला साहब मदनी, इनायतुल्ला साहब मदनी मौजूद हैं हमारे बीच में, बॉम्बे से हैं। बहुत अच्छी बातें कही और मैं उनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा हूँ। इनफैक्ट सभी लोग इंटेलेक्चुअल हैं और इंटेलेक्चुअल लोग अच्छी ही बातें करते हैं। बात सही कहा इन्होंने कि इन लोगों की बातों को सुन के हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इनसे। हमारे बीच में मौजूद हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब मसूद भाई, हमारे दूसरे साथी मौजूद डॉक्टर ताहिर साहब, जिनकी वजह से जो इस प्रोग्राम के रोहे रवां हैं। मेरे दूसरे बुजुर्ग हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब अबू साद चचा, और हमारे दूसरे नौजवान साथी एडवोकेट असलम साहब, और जितने भी हमारे सामने बहुत सारी लंबी भीड़ है। सीनियर प्रोफेसर्स हैं, कोई एक्स प्रोफेसर है, सारे इंटेलेक्चुअल तबका बैठा हुआ है। और मेरे दूसरी तरफ हमारी बड़ी तादाद में हमारी बहनें बैठी हैं, कुछ प्रोफेसर्स बैठी हुई हैं। बहुत मुझे कुछ नहीं कहना है, जो बात कहनी थी इन लोगों ने कह दिया है। बहरहाल बहैसियत मैनेजर के मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल करके हमारे इस कॉलेज में आए, हमारे बच्चों को
اور ہم سب لوگوں کو کچھ آپ کی باتیں سننے کا موقع ملا. میں شاہ عالم گڈو جمالی بینگ اے مینیجر آف دس کالج آئی ویلکم یو اور آپ کو سر جھکا کے سلام کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں آپ کا. یہ بات صحیح ہے کہ اب چونکہ اتنی باتیں ہو گئی ہیں کہ میں مزید کوئی وقت اس میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. تھوڑی دیر میں آدھے گھنٹے کے بعد نماز کا بھی ٹائم ہو جائے گا. بتا رہے تھے 1:45 بجے کی جماعت ہے منزل میں. ایک دو باتیں بس کہہ دوں گا میں آپ سے کہ بہت سارے ڈسکشنز ہوئے ہمارے اسلام کو لے کے, بچیوں عورتوں کے حقوق کو لے کے, ہمارے اپنے حالات کو لے کے, ایجوکیشن کو لے کر کے, فیمینٹی کو لے کے, ڈفرینٹ باتیں سب نے اپنے اپنے طریقے سے رکھا. چونکہ میں پروفیسر تو ہوں نہیں اور ظاہر ہے کہ اب اتنا اللہ نے مجھے صلاحیت نہیں دیا, ورنہ میں بھی اتنے ڈیپتھ میں جا کے کہتا. لیکن ایک سرسری طور پہ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے اب اس عمر میں آنے کے بعد کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ادھر ادھر کا چنتن منن نہ کریں اور اپنے اندر ہی اپنے کو ہی ویلویٹ کریں. میں بہت کچھ اللہ نے میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ مجھ پہ مہربان ہے, اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی چیز دولت اور اس سے نوازا نہیں, مگر یقیناً مہربان ہے کیونکہ سماج میں بہت ساری چیزوں سے جڑنے کا, جانے کا, آنے کا, مٹکوں میں, ڈیفرنٹ سیمینار میں بہت سارے اس میں مجھے موقع ملتا ہے اور میں سنتا رہتا ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ آج جو حالات کھڑا ہے ہمارے سامنے, جو چیلنجز ہیں آج موجودہ کرنٹ پیریڈ کے, بھائی دو باتیں ہوتی ہیں. اگر ہمیں کوئی برا کہتا ہے, ہم کہیں جاتے ہیں, اگر ہمارے اسلام کے بارے میں کہیں کوئی غلط فہمی ہے اور ہم کو لے کر کے اگر ذاتی طور پہ کوئی غلط فہمی ہے تو اس کے دو ہی راستے ہیں. اگر ہم کو برا کہتا تو بینگ اے ہیومن ہم اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. ایوری ایکشن ہیز اے ملٹیپل ریئیکشن, تو ہمیں غصہ بھی آتا ہے. لیکن اگر ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ ہمارے بارے میں یا ہمارے اجدادوں کے بارے میں, ہمارے اسلام کے بارے میں اگر کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہاؤ وی کین ریموو دیٹ. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا آچرن, اپنا ایکٹ ایسا کریں کہ وہ دیکھ کر کے لوگ ہم کو دوسرے کو مثال دیں کہ سی دس از دا ریئل مسلم اینڈ دس از دا دے آر دا فالوور آف اسلام اینڈ بیسکلی دس از اسلام. بھائی ابھی یہی ہمارا ڈسکشن ہے. اب ہم بہت ساری باتیں کہ ہمارے اسلام نے, ہمارے نبی نے عورتوں کے بارے میں کیا کہا, ہمارا اسلام فیمیلز کو کیا رائٹ دیتا ہے اور ان کے کیا, آج یہ باتیں ہزاروں سال بعد بھی کی جا رہی ہیں. لیکن یہ تو بہت پہلے ہمارے نبی نے کہا, ہمارے قرآن نے کہا, ہماری حدیثوں نے کہا, ہمارے علماؤں نے کہا. لیکن دقت یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اپنی بدحالی کے ذمہ دار خود ہیں. ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ الزام لگائیں. وہ اس لیے ہے کہ جو انہوں نے تو اپنا کام. میں ایک بار علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور, کبھی کبھی وقت ملتا ہے, اتنا تو نہیں ٹائم ہو پاتا, لیکن اگر ذرا بھی وقت کبھی نیٹ گوگل پہ میں دیکھتا رہتا ہوں, تو میں نے ان کا شکوہ پڑھا, جو انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا اس کو میں نے بڑے غور سے سنا. بہت سارے الفاظ آئے, کچھ تلخ بھی تھے. اچھا اس کے بعد ریئیکشن بھی بہت سارے ہوئے, وہ سب جانتے ہیں, اس میں جانے کی ضرورت نہیں. مگر اس کے بعد اس کا جواب شکوہ بھی پڑھا تو مجھے یہ لگا کہ جب ایک عالم اللہ سے کوئی شکایت کر رہا ہے تو اللہ کیا جواب دے رہا ہے اس کو کہ تم کو ہم نے کس لیے بھیجا تھا اور تم کیا کر رہے ہو, اور تم جن لوگوں کی مثالیں دے رہے ہو وہ تم نہیں تھے, وہ تمہارے اجداد تھے. جن کے نام کی روٹیاں آپ سیک رہے ہیں وہ آپ نہیں ہیں, وہ آپ کے اجداد تھے. میرے باپ دادا کیا کر کے گئے وہ ان کے اعمال تھے. میں کب تک ان کا نام کی روٹی کھاؤں گا؟ میرے کیا اعمال ہیں, مجھے اپنے کو دیکھنا ہے. اور اگر میں سچ کہتا ہوں, ایسا نہیں ہم بہت گنہگار, میں تو ذاتی طور پہ خود اپنے کو کہتا ہوں آئی ایم دا موسٹ ڈیفالٹر اینڈ آئی ایم دا موسٹ گلٹی مین, کہ مجھے اس سے زیادہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے. لیکن کوشش کرتا ہوں جہاں سے جاگوں وہیں سے سویرا, کہ آدمی ہر پل اس کو سیکھنے کا, زندگی میں ہر روز جب ہم آنکھ کھلتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کا ایک پل ہوتا ہے. ہم اس دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں. وی کین ٹیک دا اسٹارٹ فرام دیٹ مارننگ.
آج کی صبح کل کی صبح آئے گی، ہم وہاں سے شروع ہو سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا پاس جو تھا ہم اسی میں چلتے رہیں اور ہم کہتے رہیں کہ نہیں کل یہ نہیں بدلے گا. تو میں صرف اتنا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واحد ایک طریقہ ہے. قرآن ہمارا کیا ہے، ہماری حدیث کیا ہے، ہمارے علماؤں نے کیا کہا، ہمارے نبی نے کیا کہا. اگر ہم اس کو فالو کر لیتے، یقیناً اگر ہم اس پہ چلتے ہوتے، تو آپ خود ہی اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو اپنے آپ سے کہ کیا ہماری یہ درگت ہوتی؟ کیا دنیا ہم کو اس ذلت کی نظروں سے دیکھتی، یا ہم دنیا میں ایک شک کے دائرے میں رہتے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، یہ کرتا ہے؟ نہیں. یقیناً کہیں نہ کہیں ہم اپنی چیزوں سے بھٹکے. اپنے راستے سے جب ہم بھٹک گئے تو بھٹکا ہوا مسافر تو ادھر ادھر بھٹکتا ہی ہے. کہیں یہاں ٹھوکر کھائے گا، کہیں وہاں ٹھوکر کھائے گا، تو جو بھٹک گیا وہ بھٹک. تو اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ہمیں صرف ہم بہت بار یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم سارے سماج کے سدھارک ٹھیکہ لے کے چلیں. نہیں، ہم پہلے اپنے کو سدھاریں. ہم اپنے کو اگر سدھار لیں گے، ہم اپنے کو رائٹ ڈائریکشن میں لے آئیں گے، تو ہمارا گھر، ہماری خاندان، ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہم کو دیکھیں گے اور اس سے ضرور وہ اس کا اثر لیں گے کہ نہیں بھائی ہم کو بھی اسی طرح سے چلنا، اور دھیرے دھیرے معاشرے میں یہ بدلاؤ آئے گا. یقیناً میں اتنا پڑھا لکھا اور قابل تو نہیں ہوں، لیکن ایجوکیشن سے میری دلچسپی بہت رہتی ہے. یہ بات صحیح ہے. میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بچوں کے لیے جو ابھی جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. کیونکہ ایک بات میں ہمیشہ بہت زور دے کے کہتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہتا ہوں کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے والد کی بات اگر اس وقت مانتا تو اللہ نے ذہن دیا تھا میں بھی کچھ بن جاتا، تو شاید میں بھی در در آج ٹھوکر نہ کھاتا. تو وہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو میں بھگت رہا ہوں. لیکن میرے بچوں، تم لوگ ایک ٹارگٹ فکس کرو، اور وہ ٹارگٹ یہ کہ جیسے وی سی صاحب نے کہا، بہت اچھی بات کہی، کسی جگہ ایک گولڈ میڈل حاصل کر کے یہ ٹھیک ہے، آپ کو عزت ملی، اللہ نے آپ کو یہ عزت دیا، ماں باپ کا سر بھی اٹھا ہوگا فخر سے کہ میرے بیٹے نے یا میری بچی نے یہ حاصل کیا. مگر میرے بچوں، یہ تمہاری منزل نہیں ہے. یہ ایک جگہ تم پہنچے ہو، اب تمہارے سامنے دوسرا چیلنج کھڑا ہے. تمہیں اپنے آپ کو اس لائق، وہ انسان ہی کیا ہے جس نے جو پیدا ہوا اور زمین پہ آیا اور مر گیا، وہ تو اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب نام ہمیشہ ان لوگوں کا لیا جاتا ہے جن کی زندگی کا کوئی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں ہو، ہیومنٹی کے لیے ہو، انسانیت کے لیے، پورے سماج کے لیے. وہی لوگ، انہی لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. کسی سرمایہ دار، کسی مالدار، کسی بہت، ان لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا. ہمیشہ جب آپ دیکھیے تو انہی علماؤں کا، انہی لوگوں کا، انہی سوشل ورکرز کا نام لوگ لیتے ہیں جن کو یہ ریکگنائز کرتے کہ نہیں، ان کی زندگی سے سماج کو، ہیومنٹی کو، انسانیت کو فائدہ ہوا. اس لیے آپ کو سماج کے لیے کچھ کرنا ہے تو اپنے کو سکشم بنانا ہے، اپنے کو قابل بننا ہے. دنیا کے بہترین جو کچھ ہم بن سکتے ہیں، جو جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، وہاں پہنچنے کی ہمارے اندر چاہ رکھنی. میں تو ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو، میں تو چونکہ ایک کمپنی چلاتا ہوں اس لیے میں یہ بات جانتا ہوں کہ ڈگریاں لے کے کلرک بننے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور میں تو ان پیرنٹس سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو خالی اس نیت سے مت پڑھائیے کہ پڑھا کے ہمارے بچے کہیں کلرک بن جائیں گے، کہیں اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے یا کوئی بات نہیں. نہیں، ان کو بنائیے، ایک ٹارگٹ دیجیے. یہی بچے آئی ایس، آپ نے سر کہا ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، فلاں ہے، پروفیشن ہے، لیکن یہ سب انسان ہی ہیں، کوئی آسمان سے ٹپکا ہوا نہیں. یہی زمین کے لوگ، یہی بچے آئی ایس بھی بنتے ہیں، آئی پی ایس بھی بنتے ہیں، پروفیسر بھی بنتے ہیں، وی سیز بھی بنتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، سی اوز بھی بنتے ہیں. یہی لوگ، بس ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کالج میں، ہاں ٹھیک ہے، بہت انفارچونیٹ ہے یہ، اللہ نے مجھے موقع دیا تھا. میں تو کبھی کبھی بہت شرمندہ ہوتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا اتنا میں نہیں کر پایا. اب لیکن کیا کروں، وہ ایک الگ طرح کی سٹوری ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جو میں سوچتا تھا اتنا میں نہیں کر پایا. لیکن میں اپیل کرتا ہوں یہاں سے کھڑے ہو کر کے، آج میں ہوں، کل کوئی اگر دوسرا بھی آئے تو اس سے بھی یہی کہوں گا کہ بھائی یہ کالج، یہاں پہ پہلا پرائم علامہ شبلی نعمانی نے جس خلوص اور جس جذبے سے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے بچے نکلے اور پوری عوام، پوری دنیا کے لیے، پوری ہیومنٹی کے لیے کچھ کرے.
اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم یہاں پہ باقی ساری چیزوں کو طاق پہ رکھیں اور پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیں. یہ ہمارے پروفیسرز کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے پرنسپل کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, اینڈ بینگ اے سپروائزری باڈی ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی مینجمنٹ, بہت لوگ کہتے ہیں, میرے خیالات الگ ہیں. وی آر دا اونلی اے باڈی ٹو سپروائز اٹ, کہ بھئی سپروائز اس سینس میں ہے کہ کچھ غلط نہ ہو. اینڈ